बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान के हालात व वाक़यात कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। जमहूरियत को पामाल करके, लाकानूनियत के जरिए, आइन को तोड़कर और अदलिया को दबाकर, मीडिया को फारिग करके कोशिश की जा रही है कि कंट्रोल हो जाए सूरत हाल। लेकिन सूरत हाल कंट्रोल नहीं हो रही। लेकिन साथ साथ मैं एक बात जरूर कहता होता हूँ कि अदलिया से मायूस नहीं होना, अल्लाह ताला से मजमूई तौर पे बिल्कुल मायूस नहीं होना चाहिए। और ख़ास तौर पे अदलिया एक हमारी उम्मीद की आखिरी किरण है और जो कुछ भी रिलीफ मिलेगा, जो कुछ भी और बेहतरी आएगी, वो अदलिया के ज़रिए ही आएगी, क्योंकि अदलिया पाकिस्तान में वाहिद इदारा है जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स रखता है, जो आइनी ताकत रखता है और वो सब कुछ कर गुजरने की सलाहियत रखता है, बशर्ते कि उसे मजबूत और तगड़ा किया जाए और उसके साथ खड़ा होया जाए। अदलिया में अच्छा भी हो रहा है, बुरा भी हो रहा है, लेकिन बहैसियत मजमूई बहुत अच्छी बातें भी हो रही हैं। इसलिए अच्छा फैसला आए या गलत फैसला आए, तो किसी भी सूरत में जुडिशरी को मिलाइन न करें। और इससे ये होगा कि फ़ायदा उठाते हैं मुखालिफिन, और मुखालिफिन उसका फ़ायदा उठाते हुए उसको हालात को मज़ीद ख़राब करते हैं। तो इसलिए ये अपने आप को थोड़ा सा बचा के रखना है एहतियात से, क्योंकि इलेक्शन शेड्यूल आ चुका है। 8 फरवरी से को हासिल करना है। 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम के दुखों का मदावा हो सकता है, जुल्म का बदला लिया जा सकता है, जुल्म का हिसाब लिया जा सकता है। अगर पुरअमन तौर पे 8 फरवरी तक पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम पहुंच गए और उन्हें साफ शफाफ इलेक्शन मिल गया और उन्हें वोट डालने का हक मिल गया, तो समझ लें कि आपको जितना भी जुल्म 18 महीनों में, 20 महीनों में आप पर हुआ है, वो सारे का सारा जुल्म उसका वापस हिसाब हो जाएगा, क्योंकि 8 फरवरी अब ज्यादा दूर नहीं है। उससे राह फरार इख्तियार करने की बहुत कोशिश की जा रही है और लाकानूनियत में मजीद इजाफा किया जा रहा है, फस्तायत में मजीद इजाफा किया जा रहा है और बेतौकीरी खवातीन की, माओ बहनों बेटियों की इज्जतें, उनको बेतौकीर किया जा रहा है। वो जानबूझ के किया जा रहा है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अंदर खौफ व हरास फैलाया जाए। तो कल भी एक ऐसा ही वाकया हुआ, लेकिन उस वाकये के नताइज जो हैं वो बहुत अच्छे बरामद हुए। पेशावर हाई कोर्ट चीफ जस्टिस इब्राहिम खान बहुत ही दिलेराना तरीके से काम कर रहे हैं और बता के कर रहे हैं कि मैं चीफ जस्टिस हूं, और उनके खिलाफ भी कंपेन चलाई जा रही है, मुहिम चलाई जा रही है गलीजाना किस्म की। तो मैं समझता हूं कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। किसी भी ऑनरेबल जज को कुछ भी नहीं कहना चाहिए। फैसलों से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन अल्टीमेट रिजल्ट जो निकलेगा वो मेरा अपना ख्याल है कि बेहतर ही निकलेगा। कल ऐसा हुआ कि पेशावर हाई कोर्ट में पहले जरा थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लें, क्योंकि मैं समझता हूं कि अगर जो गुफ्तगू कल चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने की और जिस तरीके से वो इस्लामाबाद से पेशावर पहुंचे और पेशावर पहुंच के उन्होंने अदालत लगाई और जरताज गुल के सर पर एक कौम की बेटी, एक साहिल है, कौम की बेटी है, वो रो रही थी, चीखो पुकार कर रही थी और सिर्फ वो क्या मांग रही थी, वो इंसाफ मांग रही थी और कुछ नहीं मांग रही थी। और ये सारे ही इंसाफ मांग रहे हैं। ये जितने रूपोश हैं वो सारे इंसाफ मांग रहे हैं, जो जेलों में कैद हैं वो इंसाफ मांग रहे हैं। 10,000 से ज्यादा सियासी कैदियों को जेलों में डाला हुआ है और उनका कोई कसूर नहीं सिवाय इसके कि वो पॉलिटिकल नैरेटिव अपना लिए बैठे हैं और वो जोर जबरदस्ती गन पॉइंट पे अपना नैरेटिव तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है और वो आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। इसके अलावा उनको कोई कसूर नहीं है, वरना तो उनको अदालतों में पेश करें और पेश करके जो अदालतें फैसला कर रही हैं उन फैसलों को तस्लीम करें। अदालतों के फैसलों को तस्लीम नहीं किया जा रहा। कल ऐसा ही हुआ कि कल अटक से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा ईमान ताहिर, वो गई और उन्होंने जमानत मंजूर करवाई। पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर की, लेकिन जैसे ही बाहर निकली तो उनको बीसीओ जो हैं पुलिस वाले, वो आए और उनको उठाकर ले गए और ये कहा कि जी उनको पता नहीं किस मुकदमे में गिरफ्तार किया गया, और सिर्फ इसलिए कि पेशावर हाई कोर्ट को असल में मसल दिखाने थे कि अदालतें जो मर्जी करें, हम पावरफुल हैं। तो ये पुलिस गर्दी, ये जो सिलसिला एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, ये मामला पहुंचा हुआ है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी। चौधरी एतजाज एहसन साहब कल उन्होंने यही बात सुप्रीम कोर्ट के रूबरू रखी कि ये जो नया फिनोमिना शुरू हुआ है, ये नई जो डिक्टेटरशिप और नई फिस्तायत की एक वेव आई है कि जनाब जिसको चाहें आप उठा लें और उठाकर ले जाएं, अगवा बराए बयान का सिलसिला शुरू होगा। तो ये सिलसिला खत्म होना चाहिए। ये मिसिंग पर्सन का मामला जो है, ये एक लामहदूद अंदाज में
مادر پدر آزاد ہوتا جا رہا ہے. تو وہ یہی مسئلہ انہوں نے کل سپریم کورٹ آف پاکستان کے آنریبل جج کورٹ نمبر 1 چیف جسٹس صاحب کے سامنے رکھا اور اپنی گزارشات پیش کی، اور مسنگ پرسن میں بھی ایک مناسب حکم آیا ہے، شروعات ہوئی ہیں. تو دوسری جانب آپ یہ دیکھیں نا، آمنہ مسعود جنجوعہ، وہ بیچاری کا کیا حال ہوگا، اور ہم مقبوضہ کشمیر اور فلسطین کی داستانوں کو روتے ہیں، اس خاتون کا کیا حال ہوگا جو 41 سال کی عمر میں ان کے شوہر سال 2001-2 میں لاپتہ ہو گئے، اور اس کے بعد نہ ان کا پتہ ہے کہ وہ مر گئے ہیں، نہ پتہ ہے کہ وہ زندہ ہیں، نہ پتہ ہے کہ وہ جیل میں ہیں، نہ ان کی قبر کا پتہ ہے، اور وہ انصاف مانگ رہی ہیں اور باقیوں کے بھی انصاف مانگ رہی ہیں. کل انہوں نے بھی ایک اپنی جو داستان رکھی، دکھ بھری داستان کورٹ روم میں، تو وہ دیکھنے کے قابل تھی، سننے کے قابل تھی کہ کس طریقے سے ان کی زندگی گزر رہی ہوگی. وہ یہی انصاف مانگ رہی ہیں، اگر ان کے شوہر اس دنیا میں نہیں ہے تو مجھے بتا دیں وہ کہاں ہیں، کم از کم قبر ہی دکھا دیں، پتہ تو چل جائے کہ یہ قبر ہے ان کی. تو یہ ظلم جو ہے، یہ ظلم کا سلسلہ ختم ہونا چاہیے. اگر کوئی اینٹی سٹیٹ ہے، اگر کوئی ریاست کا دشمن ہے، تو اس کے لیے بھی 1973 کے آئین کے اندر موجود ہے قانون، کیونکہ ہم خود رپورٹ کرتے رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ٹریبیونل ہوتا ہے، فیڈرل ٹریبیونل ہوتا ہے، ریویو بورڈ ہوتا ہے، وہ پروونشل لیول پہ بھی ہوتا ہے، فیڈرل لیول پہ بھی ہوتا ہے. ہم دیکھتے رہے ہیں کہ وہاں پہ کیسے جو سنگین ترین جرائم میں ملوث لوگ ہیں ان کو کیسے لایا جاتا ہے اور کیسے ان کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے. کوئی بھی چیز ہڈن نہیں رکھی جاتی، لیکن وہ سارے کا سارا قانون کو، آئین کو، پورے سسٹم کو ایک سائڈ پہ رکھ کر ایک نیا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے کہ جسے چاہیں اٹھا لیں اور اٹھا کر لے جائیں، اور پھر اس کے بعد انصاف کی بھی کوئی امید نہیں ہے. تو یہ سلسلہ جو ہے یہ بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے، اور پتہ نہیں اب یہ پاکستان کی ریاست کا کوئی ماڈل تبدیل کیا جانا مقصود ہے، کیا مسئلہ ہے، یہ اس کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے. بہرحال کل ایمان طاہر صاحبہ کے ساتھ ہوا، اور اس کو پھر رات گئے ان کو رہا کرنا پڑا. اور جب پشاور ہائی کورٹ کے جو فیصلہ پہنچا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس جو ہیں وہ ایک اور خاتون زرتاج گل، انہوں نے کیا کہا، وہ کس طریقے سے دعائیاں دیتی رہیں، پہلے ذرا وہ سن لیں، اس کے بعد پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اور آپ میری زبان بندی کریں گے اور آپ کہیں گے کہ میں ووٹ بھی نہ ڈال سکوں اور میں الیکشن بھی نہ لڑ سکوں. اگر آپ 9 مئی کی مذمت کرانا چاہتے ہیں تو میں آپ سے معافی مانگتی ہوں. 9 مئی کی مذمت، میرا بھائی جاوید عالم شہید 9/11 کے بعد وار اور ٹیرر کے اندر شہید ہو چکا ہے. میں شہید کی بہن ہوں، میں شہید کی بہن ہوں. 5 فٹ 10 انچ کا تھا جاوید عالم وزیر شہید کا. جاؤ جا کے اس کی قبر وزیرستان میں دیکھو، 6 فٹ سے زیادہ کی، کیونکہ اس کے ہاتھ جب اس طرح سٹیف ہو گئے تھے تو وہ نیچے واپس نہیں آتے تھے. ہم شہیدوں کا جو ہے میں نے اٹھائی ہوئی اپنے بھائی کی لاش، ہم شہیدوں کی بے حرمتی کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ تھی زرتاج گل جو کہ سارا دن کل دعائیاں دیتی رہیں. تو میں صرف اتنا ہی کہوں گا کہ 9 مئی کو اتنا نہ بڑھایا جائے کہ 9 مئی جو ہے وہ از خود ایک مصائب کا شکار بن جائے، اور وہاں سے کوئی ایسی چیزیں اٹھنا شروع ہو جائیں کہ حالات و واقعات جو ہیں وہ کسی اور انتہا کی طرف چلے جائیں. 9 مئی جس نے کیا اس کو کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، لیکن جس نے کیا اس کو پہنچانا چاہیے. معصوم لوگوں کو، بے گناہ شہریوں کو اس کی بھینٹ نہیں چڑھانا چاہیے، اور 9 مئی کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا قہر جو ہے وہ پھر جب ٹوٹتا ہے تو پھر اس کے سامنے پھر قرآن مجید میں بہت مثالیں موجود ہیں، قرآن مجید میں بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، اور قرآن مجید جو پڑھتا ہے، جو سمجھتا ہے، جو سنتا ہے، اس کو بہت اچھی طرح پتہ ہے کہ قرآن مجید میں پھر ایسے لوگوں کا عبرتناک انجام بھی بیان کیا گیا ہے، اور وہ عبرتناک انجام ہو کے رہتا ہے، اس کو پھر ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا. اس کے بعد اگلی، کیونکہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ جو ہیں، کیونکہ زرتاج گل جو ہیں وہ پشاور ہائی کورٹ کے احاطے میں تھیں، ضمانت کے لیے آئی ہوئی تھیں، اور ضمانت کے لیے آئیں اور ان کو گرفتار کیا جانا مقصود تھا. باہر پولیس تھی، جیسے کہ بہت بڑا دہشت گرد آ گیا ہو، وہ پتہ نہیں کسی دشمن ملک کا بہت بڑا دہشت گرد آ گیا ہو، تو ان کو گرفتار کرنے کے لیے، ان کو اٹھانے کے لیے باہر یہ سین بنا ہوا تھا. تو چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ چلے ہیں اسلام آباد سے، اور ان کو پتہ چلا، اور ان کی ہمت کو ہم داد دیتے ہیں. وہ چلے ہیں پشاور ہائی کورٹ سے، اسلام آباد سے. انہوں نے رات گئے، عدالت لگائی، اور عدالت لگا کر انہوں نے پھر بلایا. تو زرتاج گل
ایک اور شارٹ سنیے کیا کہہ رہی تھی، پہلے اس کو سن لیں. ایمان په جذبات باندې عمران خان سره پاکستان سره او ان شاء الله موږ به الیکشن ګټي خو وخت به هم راځي. خدا یاد لرے کنا چې بزدلوں کو وہ نہیں یاد رکھتی ہے، بہادروں کو تاریخ یاد رکھتی ہے. بہادر بننا ہے ہم نے، عمران خان کی طرح بننا ہے اور پاکستان کو ہم نے آگے لے کر جانا ہے. انشاءاللہ یہ مشکل وقت بھی گزر جائے گا. پی ٹی آئی پہ بہت مشکل وقت ہے، لیکن یہ واحد پارٹی ہے جس میں لیڈران اور ورکر دونوں قربانی دے رہے ہیں. بہت شکریہ. اور یہ کہیں کہ میں پشاور کے ورکر بھائیوں کے ہوتے ہوئے پشاور میں محفوظ سمجھ رہی ہوں. نہیں میں محفوظ، اللہ تعالیٰ بہت عزت رکھنے والا ہے، اللہ تعالیٰ عزت رکھے گا. خان کے ساتھ آخر تک کھڑی رہوں گی انشاءاللہ. ایک اور گفتگو سنیے جی. اس وقت الیکشن کی گہما گہمی ہے اور یہ وہ الیکشن ہے کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں الیکشن لڑ رہی ہوں یا میں کوئی جنگ لڑ رہی ہوں. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی ہے. لیکن بہرحال میرا خیال ہے کہ ایک پاکستانی ہونے کے ناطے، ایک پڑھی لکھی بیک گراؤنڈ ہونے کے ناطے سرداروں کا مقابلہ کیا ہے. میں نے فیوڈلز کا مقابلہ کیا ہے. میں نے 2018 میں جو ہے وہ فیوڈلز کو ہرایا اور میں ایک نظریے کے اوپر آئی ہوں. یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میرے جو وہ تھے الیکشن کے نامینیشن پیپرز تھے، وہ تو ایک الگ جنگ تھی کہ نامینیشن پیپرز پہلے میرے ایکسیپٹ نہیں ہو رہے تھے. پھر میں نے نامینیشن پیپر جا کے جمع کرائے. میرے جو پروپوزر اور سیکنڈر تھی وہ خواتین تھی، ان کو اریسٹ کیا گیا. پھر جس وہاں پہ میں یوں سمجھے کہ الیکشن کمیشن کا جو پورا ایک آفس تھا ڈیرہ غازی خان میں، وہ پورا کا پورا یرغمال ہو چکا تھا. میں نے اس وقت بھی کہا کہ اس خواتین کو، میری پروپوزر اور سیکنڈر کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ یہ خواتین ڈیرہ غازی خان میں انہوں نے ہمت کی اتنے مشکل میں کہ وہ میری پروپوزر اور سیکنڈر بنی ہیں. اس کے بعد کسی گراؤنڈ پہ، پی او گراؤنڈ پہ جو ہے میرے نامینیشن پیپر جو ہیں وہ ریجیکٹ کر دیے گئے ہیں N185 ڈیرہ غازی خان سے. اور میں نے تب بھی چیف الیکشن کمشنر صاحب کو اور میں نے چیف جسٹس صاحب کو اور میں نے پاکستان کے تمام اداروں کو اپیل کی کہ میرا حق ہے کہ میں الیکشن لڑوں. میں پاکستان کی شہری ہوں. میں نے پاکستان میں کبھی کوئی قانون نہیں توڑا. میں نے تو کبھی ٹریفک کا سگنل بھی زندگی میں نہیں توڑا. اور اپنے دور حکومت میں نے 38 مہینوں میں جس طریقے سے ڈیرہ غازی خان کو میں نے جس طریقے سے ریپرزینٹ کیا، کبھی کسی نے اتنا ریکارڈ کام نہیں کرایا کہ میں نے ڈیرہ غازی خان میں 38 مہینوں میں 4.5 بلین کا میں نے کارڈیالوجی ہاسپٹل بنوایا، 4.3 بلین کا میں نے مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل بنوایا. میں نے وہاں پہ خواتین کے لیے پارک بنوایا، پہلے خواتین کی وومن یونیورسٹی بنائی. تو میرا رائٹ ہے کہ میں دوبارہ سے الیکشن لڑوں. لیکن میرے نامینیشن پیپر جو ہے وہ ریجیکٹ کر دیے گئے. وہ اب ٹرائیبیونل میں گئے اور ٹرائیبیونل کے اندر میری پی او گراؤنڈ تھی کہ میں کورٹ کے اندر سرنڈر کروں. میں پاکستان کی ایک شہری ہوں اور میں پاکستان کے آئین کے اوپر، قانون کے طور پر، قانون کے اوپر میں بالکل بلیو کرتی ہوں. اور میں نے کورٹ میں آ کر یہاں پہ پشاور ہائی کورٹ میں نے آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے اپنے وکلاء کے ساتھ آئی ہوں. ویسے تو پنجاب میں کوئی ایسا شاید تھانہ نہیں ہے، کوئی ایسا شہر نہیں ہے جہاں پہ میرے خلاف کوئی FIR نہ کی گئی ہو. اور میں یہاں پہ اپنے ہائی کورٹ سے انصاف لینے کے لیے آئی ہوں، کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ انصاف جو ہے وہ یہی ہے کہ آپ کے اوپر کوئی FIR بھی، چاہے وہ ناجائز ہے. سب کو پتا ہے کہ وہ سیاسی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ پولیٹیکل انجینئرنگ ہو رہی ہے، سب کو پتا ہے کہ وہ ہم الیکشن سے روکنے کی کوشش ہو رہی ہے. اس کے باوجود بھی میں نے اپنے قانون کی اور آئین کی پاسداری کی اور میں نے پشاور ہائی کورٹ کے اندر آ کے سرنڈر کیا. میں صبح 8 بجے سے یہاں پہ آئی ہوئی ہوں، لیکن میری بیل لگی ہوئی ہے، میں نے مچل کے جمع کرا دیے ہیں. لیکن اس کے میں رجسٹری آفس یہاں پہ گئی ہوں اور باقاعدہ میں نے کہ میرے وکیل وہاں پہ گئے کہ مجھے جو ہے یہاں سے عدالت سے ریلیف دیا جائے. لیکن صبح سے لے کر ابھی تک آپ کے سامنے کہ رات ہو گئی ہے. جج صاحب میرا خیال ہے کہ شاید اسلام آباد کسی کمیشن کے سلسلے میں گئے ہوئے یا میٹنگ کے سلسلے میں گئے ہوئے ہیں. رجسٹرار صاحب کو بھی میں نے یہ فرمایا ہے کہ دیکھیں، جب میں قانون کی پاسداری کر رہی ہوں، جب میں قانون کے اوپر عمل کر رہی ہوں اور میں آپ کو کورٹ آف لاء کے اندر خود آئی ہوئی اور یہ میرا رائٹ ہے کہ مجھے جو ہے پروٹیکٹیو بیل دی جائے، مجھے ٹرانزٹ بیل دی جائے تاکہ پی او گراؤنڈ کے اوپر جو میری ریجیکشن کی گئی ہے وہ جو ہے مجھے جو ہے وہ الیکشن لڑنے دے دیا جائے. میں یہاں پہ آئی ہوں لیکن ابھی تک جج صاحبان یہاں پہ نہیں ہے. اور میری اس وقت میڈیا کے لحاظ سے میری اپیل ہے، میں اس وقت جتنے بھی وکلاء ہیں، میں آپ کی کورٹ کی عزت کی خاطر آپ کو کہہ رہی ہوں کہ دیکھیں، یہاں سے صبح یہیں ہائی کورٹ سے جو ہے وہ ایمان طاہر کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی ساری فورس باہر کھڑی ہوئی ہے مجھے اریسٹ کرنے کے لیے. جب میں خود کورٹ کے اندر پیش ہو رہی ہوں، جب میں خود آ کے سرنڈر کر رہی ہوں، لیکن میں نے کوئی جرم کیا ہی نہیں ہے، میں نے کوئی جرم نہیں کیا ہے اور میں نظریے کو اوپر کھڑی ہوں. میں صرف الیکشن لڑنا چاہتی ہوں اور میں صرف الیکشن لڑنا چاہتی ہوں، میرا حق ہے، میں نظریے پر قائم ہوں. اور اس کے بعد پھر چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ فوری طور پہ پہنچے. انہوں نے ضمانت منظور کی اور آئی جی کو اور پشاور خیبر پختونخوا کی انتظامیہ کو
حکم دیا کہ ان کی مکمل طور پر حفاظت کی جائے، اور پھر حفاظت کی گئی، اور اس طریقے سے زرتاج گل کو انصاف ملا۔ اور یہ پاکستان کے ہر ضلع اور ہر تحصیل کی داستان ہے، اور اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ ہزاروں کاغذات جو ہیں وہ ریجیکٹ ہوئے ہیں، اور اب اپیلیں فائل ہونی ہیں۔ اپیلیں فائل ہوں گی تو وہ بحال ہو جائیں گے، بحال ہو جائیں گے تو وہ الیکشن لڑیں گے، الیکشن لڑیں گے تو جو عمران خان صاحب کے مخالفین ہیں، جو لاڈلا کمپنی ہے، اس کو نقصان پہنچے گا، اور اس نقصان کو بچانے کے لیے یہ ساری حکومتی دہشت گردی جو ہے وہ اس وقت جاری ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔